मीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात उन मुशरिकीन मक्का से हो रही थी, वो मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते थे, जो इस कुरान के बारे में जो है वो बातें बनाते थे कि ये कुरान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह खुद गढ़ लिया है, या ये कुरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ जिन आता है वो सिखा जाता है, और तकज़ीब करते थे आपकी और इस कुरान की। तो अब एक छोटी सी मिसालें दी गई हैं, इन चंद आयात में जो है वो पूरी तारीख़ समो दी गई है। तो बताया यहाँ पे यही जा रहा है कि जिस तरह तुम इनकार कर रहे हो, जिस तरह तुम अल्लाह के नबियों का इस्तेहज़ा उड़ाते हो, जिस तरह तुम अल्लाह की दी हुई किताबों का इनकार करते हो, तो बिलाशुबा इससे पहले वाला कद लाम भी लाज़िम के लिए, कद भी लाज़िम के लिए, यानी कि दोनों चीज़ें बहुत यकीन के साथ कहा जा रहा है। और बिलाशुबा शौर आतईना अता की हमने, दी हमने मूसा को अल किताब किताब, वजलना और बनाया हमने माहू, माँ कहते हैं साथ होना, हम कहते हैं माँ अहलो हयाल जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, हु और बनाया साथ उसके, अखाहू भाई उसको, हारून को वज़ीरा वज़ीर मावन, और हमने उसके भाई वज़ीर। एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में हम डिस्कस करते हैं। ये जब भी अंबिया का किस्सा शुरू होता है मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे पहले क्यों आता है, सोचिए, इसके बाद इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। वलक़द आतईना मूसल किताबा, और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को वज़ीर बना दिया, मावन बना दिया। फ़कुलना फिर कहा हमने, फ़कुल नज़हबा लफ्ज़ क्या है, ज़हाबा, ज़हाबा ज़े हे बे, इसका माना होता है जाओ। अलिफ जो है वो यहाँ पे अमर के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये जो इसके साथ आगे अलिफ लगा है ना, ये इसको तस्निया बनाने के लिए लगा है। अगर इसके साथ वाव अलिफ लगता तो फिर ये जमा में चला जाता, ज़हाबा होता अकेला जाओ। अलिफ लगा अमर के लिए, और आगे जो अलिफ लगा है वो तस्निया के लिए। अलिफ नून के नीचे ज़ेर या नून के नीचे ज़ेर हो तो वो दो हो जाते हैं, तस्निया हो जाता है, वो जमा नहीं तस्निया हो जाता है दो के लिए। फ़कुल नज़हबा फिर कहा दोनों से जाओ, कहा हमने जाओ दोनों, इलल कौम तरफ कौम की, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू जो जुटलाते हैं, जिन्होंने जुटलाया बेआयातीना हमारी आयतों को। फिर दोनों को हमने कहा जाओ उस कौम की तरफ जिन कौम ने हमारी आयतों को, हमारी निशानियों को जुटलाया। फदम्मरनाहुम, अब लफ्ज़ क्या है, दाल मीम रे, दम्मरना, इसका माना होता है हलाक कर देना, तबाह कर देना। फदम्मरनाहुम, ना मुतकल्लम हम के लिए, हम ज़मीर लगी हुई है, तदमीरा कदम, जिस तरह हम नहीं कहते पंजाबी में तहस नहस कर देना, इसी तरह ये टर्मिनोलॉजी है। फदम्मरनाहुम तदबीरा कि हमने उनको हलाक को बर्बाद कर दिया, हमने उनको कुल्ली तौर पे जो है वो तबाह कर दिया। इसी तरह जो है वो, जिस तरह हम उर्दू में जो है वो तहस नहस कर देना, तबाह बर्बाद कर देना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वैसे फदम्मरनाहुम तदमीरा फिर हमने उनको मुकम्मल उनको हलाक कर दिया, हलाक को बर्बाद कर दिया। व कौम नूहिन और नूह की कौम के, लम्मा जब, कज़्ज़बू जुटलाया उन्होंने, और रसूला रसूलों को। अब यहाँ पे एक सवाल ये ज़हन में आना चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में तो सिर्फ नूह ही आए थे अकेले, तो रसूल एक रसूल थे, ये जहाँ पे जमा का सिगा क्यों इस्तेमाल किया गया है। और कौम नूह जब जुटलाया उसने, कज़्ज़ब रसूलों को, क्यों, इसलिए कि एक रसूल का जुटलाना सारे रसूलों का जुटलाना होता है। उस कौम में रसूल सल्लल्लाहु या उससे पहले के जितने रसूल आए थे, उसने पहले के जितने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम के बाद शेत थे, शेत के बाद गालबन इदरीस अलैहिस्सलाम थे, ये उससे भी कहा जा सकता है। लेकिन इस पार्टिकुलरली कौम को कि एक का जुटलाना, एक नबी को जुटलाना सारे रसूलों को जुटलाना है। अब ईसाई जितना मर्जी कहते रहें कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जो जेन्युइन हैं, जो सिर्फ ईसा को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। और वो कौम, और कौम नूह जब जुटलाया उसने रसूलों को, अग़रक़नाहुम लफ्ज़ अलिफ अमर का, गारा का, नाहुम हमने डबो दिया उनको, गर्क कर दिया हमने उनको। वजअलनाहुम और बना दिया हमने उनको, लिलनासे लोगों के लिए, आयातन निशानी।
اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ڈبو دیا اور ہم نے ان کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے، کہ تمام لوگ اس نشانی سے سبق سیکھیں کہ ایک اکیلا رسول اٹھا اور اس کے ساتھ چند صحابہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ کسی ذی نفس کو جو ہے وہ زندہ نہیں چھوڑا، سب کو ڈبو دیا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور اعتدنا تیار کر رکھی ہے ہم نے نام متکلم کے لیے، للظالمین ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، اور بڑا ہی دردناک عذاب ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وعادن، اور قوم عاد، کون سے نبی اترے تھے؟ ہود علیہ السلام اس کے اوپر۔ وثمودا، اور قوم سمود، کون اترے تھے؟ صالح علیہ السلام اس کے اوپر۔ واصحاب الرس، اور رس کہتے ہیں کنویں کو، اور کنویں والے صاحب، کنویں والے لوگ۔ اب کنویں والے لوگوں کا قرآن پاک میں تذکرہ صرف 2 دفعہ آیا ہے، اور اتنا ہی مختصر آیا ہے کہ اس کے اوپر بعض لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ روایت میں بھی حنظلہ علیہ السلام کا لفظ نام آیا، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی آیا ہے کہ جس سے اس نہیں روشنی پڑتی کہ کون سا نبی اترا تھا ان کے اوپر، لیکن ایک قوم تھی۔ اس قوم کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم کنویں کے ارد گرد آباد تھی، اور انہوں نے اپنے نبی کو شہید کر دیا تھا، وہ تو جو قوم اس کنویں کے ارد گرد، وہ ساری جو ہے وہ زمین میں دھنس گئی تھی۔ ایک دوسری کہ انہوں نے اپنے نبی کو اتنا تنگ کیا کہ نبی کو جو ہے کنویں میں لے جا کے جو ہے وہ نیچے پھینک دیا اور اوپر اس کے اوپر چٹان رکھ دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، مروی ہے، لیکن اس کی صحت کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹس ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حبشی غلام ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں جائے گا؟ انہوں نے کہا وہ ایک قوم تھی جس کا نبی جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا، اس کی قوم میں سے صرف ایک شخص ایمان لایا تھا اور وہ حبشی غلام تھا۔ اس قوم نے جو ہے وہ اس نبی کو کنویں میں پھینک دیا اور اوپر چٹان رکھ دی کہ یہیں پہ مر جائے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا، لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا، کھانا لاتا اور لا کے تھوڑی سی چٹان سرکاتا اور اس نبی کو جو ہے وہ کھانا دیا کرتا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ وہ کھانا دے کے چلا گیا، اگلے دن لکڑیاں کاٹیں، لکڑیاں کاٹتے ہی اس کی جو ہے وہ اونگ آ گئی، وہ سو گیا، اللہ میاں نے اس کے اوپر نیند طاری کر دی، 7 سال سوتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کروٹ بدلی، پھر 7 سال سوتا رہا۔ اب اس نے یہ جب اٹھ کے بعد وہ لکڑیاں اٹھا کے جناب گیا بازار میں، جا کے بیچیں، آ کے کنواں ڈھونڈ لگے، کنواں کہاں پہ چلا گیا؟ اس کو کنواں نہیں ملا۔ اب وہ کنواں گیا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چند لمحات یا چند گھڑیاں سویا ہوں، اس کو کیا پتا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک 14 سال کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ جس وقت اس قوم کو جو ہے اس نبی کی جو ہے وہ پھر وحدانیت، نبی کی جو ہے صداقت پہ یقین آ گیا، انہوں نے جا کے اس کو نکالا، وہ قوم ساری مسلمان ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی جو ہے وہ اس حبشی غلام کو ڈھونڈتے رہے، اور وہ 14 سال بعد جو ہے وہ آ کے ان کو ڈھونڈتا رہا۔ یہ اس طرح کی روایت اس کے بارے میں ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کہیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے اصحاب الرس کے بارے میں۔ 2 ہی دفعہ تذکرہ ہے قرآن پاک میں اس کا، ایک یہاں سورہ فرقان میں اور ایک سورہ کاف کی آیت نمبر 12 میں ہمیں ملتا ہے، وہاں پہ بھی اتنا ہی لکھا ہوا ہے، کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ واللہ عالم کون سے نبی تھے، کیا تھے۔ اور اصحاب الرس، رس والے، وقرونا، کرونا لفظ جو ہے نا وہ کرن سے ہے۔ کرن کہتے ہیں ایک عہد کو، ایک عہد، ایک قوم، اس کی جمع قرون استعمال ہوا ہے۔ اب عہد کو میں ایسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابی کہلائے، وہ ایک قوم ٹھہری، ایک عرصہ ٹھہرا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ صحابہ کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ دوسری قوم ٹھہری، وہ دوسرا عرصہ گزرا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے بعد والوں کو دیکھا، تابعین کو، وہ ایک عرصہ ٹھہرا۔ تو ایک عرصہ، اس کا پیریڈ جو ہے وہ نارملی 100 سال یا 120 سال یا کچھ کہا گیا، لیکن ایک زمانہ، جس زمانے میں ہونے والے دوسرے جو ہے وہ زمانے میں نہ ہوں۔ جنہوں نے صحابہ رسول کو دیکھا وہ ایک زمانہ، صحابیوں نے رسول کو دیکھا ایک زمانہ، تابعین نے صحابیوں کو دیکھا ایک زمانہ، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا ایک زمانہ۔ یہ صرف ایگزامپل دینے کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو اس کا مطلب ہے قوم، ایک زمانہ، اور قومیں بین ذالک کثیرہ، درمیان میں بہت سی، عاد، سمود، کنویں والے، اور اس کے درمیان اور بہت سی قومیں، وکلن ضربنا، اور ہر کسی کے لیے بیان کی، اور بہت سی بیان کی ہم نے، لہو ان کے لیے، امثال،
یہ جس طرح سبق آج ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، ہم نے ان کو بھی پڑھایا تھا، ان کو اتنی ہی مثالیں ہم نے بیان کی تھیں۔ وَكُلًّا، اور سب کو، تبرنا صحیح پڑھ رہا ہوں اب، تبرنا تتبیرا، اس کا معنی بھی برہ کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، برباد کر دینا۔ تبرنا تتبیرا، اور ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان تک نہیں چھوڑا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ تحقیق، آتے ہیں، القریاتی، اب سامنے جو مشرکین ہیں، جو کفار مکہ ہیں، ان کو یہ تو چلو وہ مثالیں ہیں جو قومیں آئیں برباد کر دی گئیں، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی تھی، اور بلا شبہ آتو القریاتی، اس بستی پہ تو آتے ہیں نا، آتو آنا، واو جمع کے لیے لگا، القریاتی بستی پہ، اللاتی وہ جس پر، امطرت لفظ کس سے ہے؟ مطرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میم توئے رے، اس کا مطلب بارش، مینا، اب ہاں جی می بارش، وہ بستی، وہ آتے ہیں اس بستی پر، اللاتی امطرت مطر السوء، جس کے اوپر بارش ہوئی تھی بہت بری بارش، وہ پتھروں کی بارش تھی، کہ اس بستی پہ سے گزرتے ہیں، یہ شام جاتے ہوئے راستے میں جو ہے اس بستی میں جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، اس کا تو پتہ ہے نا انہیں۔ دوسری تو مثالیں پرانے نبیوں کی تھیں، لیکن ان کا تو پتہ ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے اس بستی کا حال ہے۔ اور یہ کون سی بستی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی، کہ لوط علیہ السلام کی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، جو وہ خبیث نجس فیل کیا کرتے تھے، اس سے جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا وہ نہیں سمجھے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی، تو وہ تو دیکھی ہے۔ افلم یکونو، کیا پس نہیں، یکونو وہ ہیں، یرونہا اس کو دیکھتے، کیا اس کو دیکھتے نہیں؟ یہ جو بستی تمہارے ساتھ ہے، جس بستی کے اوپر بری بارش ہوئی تھی، اس بستی کو نہیں دیکھتے؟ بلکہ اب یہ اتنا سا حصہ اس آیت کریمہ کا، یہ ڈائریکٹ مجھے آپ کو اور ہر کسی کو کہا جا رہا ہے، بلکہ کانو، آپ اس کو تھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لا یرجونا، رجا، رے جیم الف، معنی کیا ہوتا ہے؟ امید، طمع، توقع، نہیں وہ توقع رکھتے نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کی۔ یہ ہے اصل میں بات، کہ بل کانو لا یرجونا نشورا، وہ نہیں توقع رکھتے تھے دوبارہ اٹھنے کی، ہمارے بارے میں نہیں توقع رکھتے، ہم نہیں توقع رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا معاون بنایا۔ اب یہ سارا قصہ ہم نے بار بار پڑھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ چند لفظوں میں اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، زبور توریت عطا فرمائی، اور ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا معاون بنایا، اور ان کو کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجنا شروع کر دیا، جنہوں نے جو بتوں کو پوجتی ہے، جو بندہ جو ہے وہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس قوم کی طرف بھیجا، قوم نہیں مانی۔ ایک لمبی درمیان میں جو ہے وہ اس کی ہسٹری ہے، ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، پس ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ اسی طرح اور قوم نوح کے لوگ، لما کذبوا الرسل، جب جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے ان کو، وجعلناہم للناس آیات، اور بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، کہ اللہ چاہے تو سب کو جیسے چاہے فوراً کا فوراً جو ہے وہ اڑا دے، کوئی اللہ کا نہیں بگاڑ سکتا، ایک نشانی ہے۔ آج تک ہم پڑھتے ہیں، آج بھی سائنس جو پروو کرتی ہے کہ علاقے میں سیلاب آیا تھا، آج بھی جو ہے وہ اس جودی پہاڑ کو جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے، آج بھی اس کشتی کی تلاش جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو یہ کیا ایک نشانی ہے۔ ہم یہ تو ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ کہ یہاں سیلاب آیا تھا، یہاں پہ جو ہے وہ کشتی تھی، یہاں اتری تھی، یہ نہیں سوچتے کہ اس قوم پہ عذاب آیا کیوں تھا۔ کیا ہم نے اس سے سبق سیکھا کہ قوم عذاب کیوں آیا تھا اس کے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اور کیا کہا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی کرے، جو ہر وہ کام جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے کا منافی ہے وہ ظلم ہے، اور کرنے والا ظالم ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے علیم، المناک سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بڑی المناک موت، بہت دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح عادی و سمود اور کنویں والے، اور اس کے درمیان کی اور بہت ساری قومیں،
وَكُلًّا ضَرَبْنَا، اور سب کو بتائیں ہم نے، لَهُ الْأَمْثَالُ، ان کے لیے بہت سی مثالیں، ہم نے ان کو بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو پھر ہلاک تباہ کر دیا. یہ ایگزامپلس ان کو سنائی جا رہی نہیں ہیں، یہ مجھے آپ کو سنائی جا رہی ہیں کہ یہ قومیں آئی تھیں، موسیٰ بھی آئے تھے، ان کے ساتھ اس کے بھائی کو وزیر بھی بنایا تھا، جا کے کہا گیا جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام یہ ہوا. قوم نوح نے جب جھٹلا دیا رسولوں کو، رسولوں کا جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، جھٹلانا یہ بھی ہے کہ میں رسول کی بات کو نہیں مانتا. جب رسول نے کہا کہ تم نے اس راہ پہ چلنا ہے، یہ تمہارا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کے میں اپنی من مانی کرتا ہوں یا اپنے نفس کی بات مانتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جھٹلانا. انہوں نے بھی جھٹلایا. کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے قریش؟ مانتے تھے وہ سارے، لیکن یہ کہ وہ اس راستے پہ چلنے کو تیار نہیں تھے جو رسول کا راستہ تھا. جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو، پس ڈبو دیا ہم نے، ان کے اوپر بھی تباہ آیا اور ان کو نشانی بنا دیا. ان کے لیے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی طرح کو عاد تھی، سمود تھی، صاب الرس والے تھے، اور اس کے درمیان اور بے تحاشا قومیں جو ہیں وہ وَقْرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ کثیرہ، بہت سی قومیں اس کے درمیان میں جو آئی تھیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر کسی کو مثالیں ہم نے سنائیں. یہ سارے قصے ان کو بھی سنائے گئے تھے. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا تھا، ہر نبی دوسرے نبی کی کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ اون کرتا تھا کہ ہاں وہ اس نے کہا. لیکن جو تحریفات تھیں اسی کو ختم کرنے کے لیے تو پھر قرآن پاک جو ہے وہ دنیا میں اتارا گیا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. اب باری میری آپ کی ہے. کیا ہم جو ہے وہ نہیں دیکھتے؟ کہا گیا چلو یہ تو پرانے قصے تھے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اس بستی پہ کہ تو آتے ہیں نا، اس بستی سے تو گزر ہوتا ہے جس کے اوپر بارش ہوئی تھی، بہت بری بارش، جو پتھروں سے جو ہے وہ بستی ہلاک کر دی گئی تھی. اس کو دیکھ کے کیا سیکھا؟ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ اس کو دیکھ کے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ کرکس آف دا اسٹوری، کرکس آف دا لیسن از بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھائیں گے. ہمیں بھی یقین ہو تو ہم ان ساری چیزوں کو اون کریں، ہم اس راستے پہ چلیں جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. آج ہمیں پتہ ہو کہ کل کو میں نے مر جانا ہے، بلکہ اگلے لمحے نکل جانا ہے، اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ رہا ہے ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو؟ حرام راستے پہ چلے تھے حلال پہ، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود کیا دکھائیں گے؟ کیا بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوگا؟ اگر ہمیں یقین ہے اٹھنا ہے تو پھر پتہ ہے اسکول میں جانا ہے، استاد نے سبق نہیں سنایا تو مار پڑے گی، تو پھر ہم یاد کر کے جاتے ہیں. نہیں یاد کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ مار جو ہے وہ پڑے گی. تو کیا ہم یہاں پہ اس مار سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ جی اٹھنے کو جو ہے وہ نکال دیا ہو کہ ہم نے اٹھنا بھی ہے. اگر ہمیں اٹھنا اپنے پلے باندھا ہوتا تو پھر یقین جانیے پھر کوئی دوسرا جو ہے وہ غلط کام نہ ہوتا، کوئی ہم اس راہ پہ نہ چلتے. یہ فانی کب کس لمحے جو ہے وہ نکل جانی ہے ہوا، جب اتنا بھی نہیں پتا تو کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ صرف یہ پتا چلا ہے کہ وہ 20 سیکنڈ یا کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں جب روح نکلتی ہے. سانس نکلنے کا ٹائم ہے، دوبارہ آنے کا کوئی نہیں پتا. جب یہ سب کچھ ہے تو پھر کیا دوبارہ جی نہیں اٹھنا؟ اگر جی اٹھنا ہے یہ بھی ٹھہرا، مان تو ہم لیتے ہیں، زبانی کلامی مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اگر عملی طور پہ یقین ہوتا تو ہمارے راستے سیدھے کیوں نہ ہو جاتے. اب یہ ساری سٹوریاں ان مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ہر صحابی کے، ہر رسول کے پاس، نبی کے پاس معجزہ تھا اس کی قوم کے لیے. نبی دنیا سے رخصت ہوئے، معجزے چلے گئے. میرا معجزہ قرآن پاک ہے، رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا. اب یہ ہدایت لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ہدایت پاتا ہے، یا جس طرح ہم نے معاذ اللہ آج کل ہم نے چھوڑ رکھا ہے قرآن کو، ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے عملیات کی حد تک کتاب بنا دیا گیا ہے، اس سے سبق نہیں ہم سیکھتے. تو یہ مثالیں میرے آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں. ہم کیا اس سے سبق سیکھتے ہیں؟ اصل بات یہی ہے کہ کیا ہمیں دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے تو پھر ٹھیک ہو جائیں. نہیں امید تو پھر جو مرضی کریں، اللہ کو تو جو ہے تم ہرا نہیں سکتے. اللہ کی جو ہے وہ اس زمین، اس حدوں سے باہر نکل نہیں سکتے. اللہ تو ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے. اب ایک بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی کیوں جو ہے وہ آتا ہے ہر قصے میں سب سے پہلے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمپیریٹیو شیٹ بنائیے،
رسول صلی اللہ علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات، تم مشکلات کی بات کرتے ہو، مشکلات دیکھنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے ایک باعزت قبیلے کے ایک فرد تھے، اور جب تک نبوت نہیں ملی تھی آپ وہاں پہ جو ہے وہ صادق، امین، سب کچھ سمجھے جاتے تھے، چہیتے فرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ایک مفرور، ایک اشتہاری، یہ مقام تھا ان کا، یہ اس جگہ سے جو ہے وہ تھے وہ۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بادشاہ کے سامنے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جو آپ کو تبلیغ کس میں کرنی تھی، اپنی ہی قوم کے قریش کے لوگوں میں سے سب سے پہلے جو لوگ تھے وہاں پہ حکم دیا، جاؤ آپ اور اللہ میں کلّہ پرارون اللہ، جاؤ کس کے ساتھ؟ وقت کا جابر بادشاہ، جو اس وقت اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اور پھر جہاں پہ وہاں پہ جا کے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ یہاں پہ تو کہا گیا توحید کا پیغام دینا ہے، وہاں پہ یہ تو توحید کا پیغام دینا ہے، اور ساتھ کہنا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی قوم جو ہے میرے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ اور ایک پوائنٹ اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے باعزت گھرانے کے باعزت فرد تھے، آپ اس قوم کے جو ہے وہ ساتھی تھے، اس قوم میں سے تھے جو قوم کو جو ہے وہ چھودر، کمی، کمین جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، جس کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھا گیا تھا۔ تو اگر اتنی مشکلات ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فتح عنایت فرمائی، ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ دریا میں ڈبو دیا، تو یہ تمہارے دشمن تو کچھ بھی نہیں ہیں، صبر کرو، حوصلہ رکھو، اللہ جو ہے وہ اپنے ایمان والوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ جتنی مشکلات وہاں تھیں اتنی نہیں ہیں یہاں پہ، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا، تو تم کس بات کے اوپر جو ہے وہ، تم حق پہ ہو، سچ پہ ہو، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اور صبر کرو۔ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں اور حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔